बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबर और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अडयाला जेल में हुकूमत की गफलत लापरवाही की वजह से आंख की बिनाई, दाई आंख की बिनाई 85% जा चुकी है। बेहिसी, जुल्म, नाइंसाफी की इंतहा ये है कि जुमेरात को बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में कराई, ताहाल उनका इलाज नहीं करवाया जा सका, जिस पर दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया इस इंसानी हकूकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन की निशानदेही कर रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेटर, अदाकार, मीडिया तो हर मदहोशी के आलम में है। इसे तो वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। ना बोलने की, ना देखने की, ना कहने की, ना लिखने की इजाजत है। जुल्म की ये दास्तान शायद ही तारीख में कोई सियासतदान 78 साल में बना सका हो कि एक को भी हीरो हो, उसकी आंख अक्टूबर में शिकायत हुई, अक्टूबर में लापरवाही बरती गई, गफलत बरती गई या जानबूझकर किया गया। अब कुछ डॉक्टरों का कहना है अगर हुकूमत ने जो क्लॉट आया है इसमें मजीद लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है। कुछ मीडिया हाउस कह रहे हैं, कुछ सहाफी कह रहे हैं, मीडिया हाउस तो हर छोड़ ही दे, कि अडयाला जेल के गेट नंबर 5 में एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। उसमें आज डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे। हस्पताल ले जाते हैं कि नहीं। इमरान खान की मशीरा ने वाशगाफ लफ्जों में, अलीमा खान ने, सलमान सुल्तान, अकरम राजा ने, तरीके तवद आईन पाकिस्तान की क्यादत ने कह दिया है कि अगर बोर्ड में इमरान खान के जाती मुआलिन और फैमिली को शामिल ना किया, नहीं मानेंगे। असल तो ये है कि इमरान खान का ये डॉक्टर कहते हैं क्राउड आया क्या कोई ऐसा सलूक किया गया, क्या जानबूझकर कराया गया, और इतने संजीदा मामले में इसीलिए उनको कैद तन्हाई में रखा कि अवाम हकायक ना जा सके। कभी कहते हैं अल शफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाएगा, जबकि उनकी बहनों ने इस्लामाबाद को भेजने का कहा और फैमिली की डॉक्टर नरीन को कहा। नाज़रीन, माजी में मैंने आसफ अली जरदारी को जेल में जिस तरह की लग्जरी लाइफ गुजारने की कोशिश की, मरहूम जिया शाहिद जो खबरें टीवी के मालिक थे, उनका एक लगा है कि उनको जेल में मिलने के, उन्होंने कहा 7 वाली कोठी में, और वो क्या क्या था। और नवाज शरीफ किसी भी गेस्ट हाउस और 5 स्टार होटल में शायद उतनी सहूलतें नहीं थी जितनी उन्हें जेल में थी, लेकिन अल्लाह रहम करे फिर भी जेल जेल होती है। जब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे तो नवाज शरीफ ने कहा मैं इमरान खान वज़ीर आज़म मैं मजम्मत करता हूँ, उन्हें हर मुमकिन सहूलत दी जाए और मेरी पार्टी ने उनकी मजम्मत है। लेकिन एक कौमी हीरो के साथ क्या हुकूमत ये इंतजार करी है बादियुल नजर में खुदा ना खास्ता कि दूसरी आंख भी डैमेज हो, या वो क्लॉट जिस रीजन से आंख खराब हुई है उसकी कोई ना कोई रीजन होगी। बीपी शूट किया, और इलाज क्या किया, किसने किया, किस तरह किया, इस बात को इतने अंधेरों में रखा जा रहा है कि दर्जनों सवालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की चेकअप के लिए वजीर इतलात अता ताड़र और बाज गुजरा कह रहे हैं इनका इलाज कराया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा ये उनकी मर्जी। एमरजेंसी में तो दुश्मन भी इलाज कराते हैं, अस्पतालों में इलाज करते हैं, लेकिन मौजूदा नवाज शरीफ जिनकी हुकूमत है, जो इस वक्त मुस्लिम लीग का कायदा है, 3 दफा वजीर आजम रहे, कई दफा वजीर आला रहे, वाह। लेकिन क्या ये इंसानियत से इतना दूर हो गया? पूरा पाकिस्तान में इस वक्त हड़ताल हो रहा है, स्वाबी हो, खैबर पख्तूनख्वा, मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं। सेनेट के अपोजिशन लीडर और सेनेटर्स, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद अचकजी राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, पीटीआई की लीडरशिप जगह जगह मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सड़कें बंद है, एक शहर दूसरे रास्ते से कट है। लेकिन शायद अक्ल के अंधे हुक्मरान और उनके कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की जिंदगी से खेल रहे हैं। और बेफ अल्लाह के बंदो, आप झूठे मुकदमत कर सकते हो, सहाफियों को नौकरियों से निकाल सकते हो, ओ फेर करवा सकते हो, लोगों के घरों में छापे मार सकते हो,
سابق وزیر اعظم نواز عمران خان پر 250 سے 300 لیکن موت کا فیصلہ کا وقت اللہ نے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کیا تمہیں پتا تم نے زندہ رہنا ہے؟ جب عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان سے بات ہوئی، انہیں کہا بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس ایک آنکھ کی بینائی چلے گی۔ یہ دو الفاظ پوری انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ پتلی تماشا بنایا ہوا ہے، جمعرات کی رپورٹ ہے، ابھی تک اسے ہسپتال شفٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں اہم حلقے میٹنگوں پہ میٹنگیں کریں، 4 میٹنگیں ہوئی۔ ایک میٹنگ میں کہا کیا کریں، یہ جس ہسپتال جائے گا لاکھوں لوگ باہر آ جائیں گے، ہم نے اس کو آفر کی۔ یہ ایک حکمران مجھے بتا رہے ہیں، حکمرانوں کی ایک شخصیت، کسی کا باہر چلے جو کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، ہم نے اس کو صرف اتنا کہا ہے یہ چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کو 5 سال چلنے دو۔ بھائی آپ کی فیکٹری میں، آپ کے گھر میں، آپ کی دکان کے میں، آپ کے کارخانے میں آپ کی جیب سے 5 روپیہ چوری ہو تو کیا چور کو رکھو گے؟ کیا چور کو گھر کا چوکیدار بناؤ گے؟ اگر جو چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنی ہے اسے تو 4 سیکنڈ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ناظرین اب عمران خان نے جیل میں ہر آفر کو ٹھکرا دیا، اڈیالہ جیل کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اب فوری طریقے انصاف کے ایک لیڈر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اب ہم احتساب ایک ایک چیز لیں گے۔ عمران خان کو یہ اٹیک کیوں ہوا؟ حکومت نے فرسٹ ایڈ کیوں نہیں دی؟ ہسپتال کیوں نہیں لے جایا گیا؟ ان کے ذاتی مالج کو نہ دکھانے کی کیا وجہ؟ کیا انہیں کوئی زہریلی چیز دی ہے؟ کس کی کمی ہے؟ کس کی کوتاہی ہے؟ ان سب کو احتساب دینا ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کے یہ افریدی کو بھی سلام کہ ایک سابق وزیر اعظم قومی ہیرو کی 85% بنائی چلے گئے، ریٹرن آرڈر ہی نہیں دیا اور دوسرے ملک میں شہروں میں جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم سنا 10 روزہ دورے پر جا رہے ہیں اور بھی ملک سے جا رہے ہیں۔ اس وقت سوابی ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، پنجاب کے شہروں، کراچی ہو، جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو جینے دو۔ وہ اس نے عوام کو شعور پیدا کیا، عوام نے سوال کرنا سیکھ لیا، آپ نے زبانیں کاٹنی شروع کر دی ہیں۔ آپ نے یہ جو ظلم کی داستانیں بنائی ہے، عمران خان اس وقت کہا جا رہا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے تاہم حکومت ہی اس کی تصدیق کر سکتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اندر اس وقت عمران خان کے لیے ایمبولینس پہنچ چکی ہے، ڈاکٹر کی ٹیم پہنچ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے، انہیں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، یا پھر گونگلوں اور مٹی جاڑتی ہے۔ کیا کہیں کوئی سازش بیرونی یا اندرونی عمران خان کی زندگی کے خاتمے کی وجہ تو نہیں چاہتی؟ اگر یہ ہوا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی پاکستانی قوم، جو ہمیشہ پرامن رہی ہے۔ کرکٹر وسیم اکرم ہو، وقار یونس ہو، شعیب ہو، بیرون ملک ہو، پوری دنیا میں عمران پر ہونے والے مظالم کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لیکن حکمران طاقت کے نشے میں اندھے، انسانی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن، عدالتوں کی حکم دولی معمول بنا چکی ہے۔ اب تو سوال یہ ہوگا عمران خان کو ہوا کیا اور کون کون ذمہ دار ہے؟ پنجاب حکومت اس سے بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کی ایک حیثیت -0 ناظرین اس پر بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان سے ایک چوری کے مینڈیٹ والی حکومت میں عمران خان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہو جہاں انسان بھی شرمندہ ہو جائے، اور وہ ان سے ملاقاتیں بند کرا دی جائے اکتوبر میں ہو، اور انہیں فرسٹ ایڈ نہ دی جائے اور ان کی بنائی 85% چلی جائے۔ اس قسم تک ہے کہ ان سے کوئی ڈاکٹر، کوئی فیملی ممبر، کوئی وکیل ملاقات نہ ہو کر سکے۔ اس دوران ان کی آنکھ 85% بنائی ختم ہو چکی ہے۔ میں 60 سال سے عمران کا ہمسایہ ہوں، ان کا دوست ہوں، میں اس بات پر شدید غصے میں ہوں۔ اب ان سے اس قوم کو حساب لینا ہوگا موجودہ حکمرانوں کا۔ ناظرین میں تو حیرت ہے کہ انسان اتنا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا، یہ تو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔
اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تالے اندر تالے، سیل افریدی کیبر اندر میں تالے، سوابی میں احتجاج، لاہور میں احتجاج، کراچی میں احتجاج، گرفتاریوں کا انبار۔ ناظرین یہ فوٹیج دیکھیں، شفیع جان کی فوٹیج ہے، یہ وزیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا سیل افریدی، وزیر اعلیٰ جو 5 کوڑ کی ہے۔ اس کو پولیس جس بہمانہ تشدد سے ظلم زیادتی ناانصافی کر رہی ہے، یہ اتنی بڑا گالی ہے جمہوریت کو کہ ڈوب مرے۔ کیا یہ خدا نہ خواستہ کسی اور صوبے کے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے، وزیر اطلاعات کے ساتھ اس طرح پولیس گھسیٹے، بالوں سے مارے پیٹے، تشدد کرے؟ خدا نہ خواستہ پنجاب میں ہو، اللہ نہ کرے بلوچستان، کہیں یہ ہے؟ کہیں مہذب معاشرے میں جمہوری لوگوں کے ساتھ پولیس اتنی بے لگام ہوتی ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی بجائے عوام کی تذلیل کرنا اس کا مقصود ہو؟ یہ شفیع جان کے ساتھ نہیں، یہ جمہوریت کو گھسیٹا جا رہا ہے بالوں سے، یہ قانون کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ بند کمرے میں بیٹھے بتا رہے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کیڑے مکوڑے ہیں، جس کو چاہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جیسے عمران خان کی 85% ہم نے بنائی چھین لی، تم کیا ہو؟ ناظرین اس سے بڑی گالی میری نظر میں تو کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف آخری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل میں ڈاکٹروں کا بورڈ چلے گیا ہے، میڈیکل بورڈ کی نگرانی، آنکھوں کا تفصیلی چیک اپ جاری ہے، یہ بات ذرائع سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہے ہیں، اور یہ کل رپورٹ سپریم کورٹ پہ چائی جائے گی۔ کیا اس کی دوسری آنکھ کے جانے کے بھی کر رہے ہو؟ وہ نہیں جھکنے والا یار، انبلیویبل، ہی از بریو مین۔ اب آپ خبریں چلوا رہے ہو اپنے لگڑ بگڑ چمچے کچوں سے، اس کی دوسری جان آنکھ بھی ضائع ہو جائے گی، تمہیں کل کا کیا پتا، کل تمہیں سانس آئے گی۔ میڈیکل بورڈ کی نگرانی میں تفصیلی چیک اپ جاری ہے، اسے ہسپتال لے جاؤ، اتنے سنجیدہ مریض کو۔ نواز شریف پلیٹلیٹس کی رپورٹیں، فیصل واڈا سینٹر کا تھا، میرے گھر ہوئی، آلو گوشت کھا رہے تھے، 50 کھانے کھا رہے تھے، سینکڑوں لوگ ان کے مہمان تھے، تو سروس اسپتال میں تھے، اور ایک سابق وزیر اعظم، ورلڈ کپ جیتنے والا، کینسر اسپتال بنانے والے کو آپ کہہ رہے ہو جیل میں چیک اپ ہو رہا ہے؟ جیل میں تو وہ اکوپمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کل رپورٹ دیں گے سپریم کورٹ۔ لڑائی یہ ہے کہ عمران خان کی مشیرہ کہتی ہے ذاتی معالج کرایا جائے، ہمیں اس حکومت پہ اعتبار نہیں، جو اس کی آنکھ کی بنائی کھونے کی وجہ موجودہ حکمران ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کہتے ہیں، جنید اکبر خان کہتے ہیں، عالیہ حمزہ کہتی ہے، پوری طریقے تفویض آئین پاکستان، محمود خان چودھری راج چیئرمین، اپوزیشن لیڈر، سینیٹ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے کانوں میں جوں نہیں رہی۔ شاعر دستور ریڈ زون پہ کرفیو کا سما ہے، صحافیوں کو بھی داخلے کی اجازت نہیں۔ ایسا ماشاءاللہ ایسا بدترین دور تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی پر ضیاء شاہد نے کہا ہے، جو مرحوم ضیاء شاہد خبریں کے آنر تھے، سینئر موسٹ صحافی تھے، اللہ ان کے درجہ، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ انتہائی اہم سیاسی شخصیت زرداری سے ملنے گیا تو پتہ چلا وہ ہسپتال میں نہیں، ہسپتال گیا تو ہسپتال کی بجائے ہسپتال سے ملکہ ایک کوٹھی میں رہائش پذیر تھے، وہاں ایک بہت ان کی پرتقوا کی جا رہی تھی، اور 3 ہفتے سے یہاں ہوں۔ انبلیویبل ہے، انبلیویبل۔ اڈیالہ جیل، 8x10 کا سیل، چھوٹا سا باتھ روم، اس سیل میں 10 کیمرے، سابق وزیر اعظم، ورلڈ کپ جیتنے والا، یہ بد نصیب حکمران ہیں، یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے ملک کو ایک داغ بنا دیا ہے۔ ناظرین اس حکومت کی سنگ دلی کی داستانیں تو ہزاروں جھوٹے مقدمات، لاکھوں چھاپے، گرفتاریاں، پیکا ایکٹ کے تحت جھوٹے مقدمات، صحافی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، جو ان سے اختلاف کرتا ہے اس کے لیے ملک کی جگہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ میرے یار شہید ارشد شریف کو بھی ماروا دیا، ملک میں مقدمہ درج کیے، اس کی بیوہ ماں اللہ کے پاس چلے گئی، اسے انصاف نہیں ملا۔ اس حکومت کا کارنامہ دیکھو کہ کراچی میں شوکت خانہ ہسپتال، جہاں لاکھوں لوگوں کا غریب علاج ہوتا ہے، فنڈ ریزنگ تھی، اس کا اجازت نامہ ہی منسوخ کر دیا گیا کہ اس ملک میں غریب نہ ہو۔ پنجاب کی حکومت جگہ جگہ نواز شریف، مریم نواز ہسپتال بنائے، اچھی بات ہے، کبھی اپنا علاج بھی یہاں کرایا ہے؟
کبھی میو اسپتال میں بغیر پروٹوکول جا کے دیکھیں، بلیاں پھر رہی ہیں، گنگا رام میں دیکھیں، سروس اسپتال دیکھیں، جناح اسپتال دیکھیں، اپنے علاج تو آپ کے امریکہ میں، آپ کے جانوروں کے علاج باہر میں، اور پاکستان میں ایک ایسا اسپتال نہیں جہاں غریب ملک علاج نہ ہو سکے۔ ناظرین، عمران خان کا اڈیالہ جیل میں چیک اپ کر رہے ہو، تمہارے پاس تو ایک رپورٹ ہے، پہلے دن سے تم شریک جرم ہو۔ حکمرانوں کو تو پتا تھا اکتوبر میں اس کی کیا ہوا، آئی ڈرپس کس نے ڈالے۔ اس پر جویریہ صدیق شہید ارشد شریف کی بیوہ کہتی ہے، اے اللہ رب العزت ہے، ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، ہے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، ہے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، ہے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، ہے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہ کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرمایا۔ اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کو معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم گناہوں کو توبہ فرما، ہم پر انصاف کرنے والے، سچ بولنے والے، انصاف کرنے والے، سچ رزق حلال کرنے والے لوگ مسلط کرتے ہیں۔ ہم کو ظالموں سے نجات دلا، وہ صحافت میں ہو، وہ سرکاری اداروں میں ہو، کاروباری ہو، کیونکہ ظالموں کے ہوتے ہوئے اور شر سے خیر نہیں ہوتی۔ اس پر عائشہ علی بھٹا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، انہوں نے کہا نون لیگ میں خواجہ آصف وہ شخص ہے جو برسوں سے شوکت خانم اسپتال پر حملے کر رہا ہے۔ اب خواجہ آصف کے قریبی دوست آصف علی زرداری میں بھی عمران خان دشمنی میں شوکت خانم کو ذاتی اناد اور بغض کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ غریب مریضوں کی بددعائیں لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ کو نہیں، اللہ کہیے تمہیں اسی دنیا میں تم سے حساب لے گا، تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ایک آدمی کی بنائی نے 25 کروڑ عوام کو جگا دیا، پوری دنیا میں نشاندہی، اور یہ نہیں رہی تو ظالم حکمران اور بند کمروں میں کرنے والے چند معاذ اللہ خدائی طاقت رکھنے والے داؤ۔ عمران خان کی چیک اپ اڈیالہ جیل میں ہے، اس کا کیا ہوگا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن ان حکمرانوں کو ایک ایک ظلم کی جواب دینا ہوگا۔ یہی میرے رب کا نظام ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عمران خان کے ذاتی معالجوں کو بینوں کو شامل نہ کر کے، اور جس طرح کے مناظر آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس، کے پی کے ہاؤس اور پارلیمنٹرین اور عوام کے ساتھ اس حکومت کے ظلم کی طویل داستان سنی ہے آپ نے، اس پر تو کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ کوہالہ پل بند، جگہ جگہ خوشحال گڑھ دھرنے میں عوام کی بڑی تعداد، عوام سڑکوں پر، حکومت غافل، طاقت کے نشے میں اندھے، تکبر اور ظلم کی داستان۔ پاکستان میں جگہ جگہ ناکے، آپ کو میں نے فوٹیج دکھائی ہوگی، روڈ بند، لیکن حکمران تکبر کے نشے میں یہ بھول گئے ہیں یہ اقتدار اب ان کے ہاتھ سے نہ صرف جائے گا، ایک ایک ظلم کا عوام حساب لے گی۔ بعض غیر ملکی طاقتیں، سفارت خانوں نے اپنے اپنے ممالک میں خبر ہے کہ رپورٹ دی ہے کہ موجودہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی اور سابق وزیر اعظم کے جو سلوک ہے، اس ملک میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، ماحول ہی نہیں ہے، کرپشن کے بازار لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ موجودہ حکمران جب اقتدار نہیں ہوگا تو ان سے حساب لیا جائے گا تو پھر دوسروں پر ڈالیں گے۔ عمران خان یا کسی شخص کی بھی بیماری کا مذاق اڑانے والا اپنے لیے وہ کھائی کھودتا ہے جس میں اس کی چیخیں بھی باہر نہیں آتی۔ یہی میرے رب کا نظام ہے۔ بتائیں، جج آپ سے ظلم سے نہیں بچے، صحافی نہیں بچے، سول سوسائٹی نہیں بچی، کوئی انسان نہیں بچا، تم کیسے بچو گے؟ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بھارت 28 ارب ڈالر کے 144 رافیل طیارے خرید رہا ہے۔ عبد الباسط صابر صفی،
اگر افیل نے مئی کی جنگ میں سارے جام کر دیے تھے تو یہ بھارت دوبارہ کیوں خرید رہا ہے؟ ایک طرف بھارت اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی، دوسری طرف پاکستان کے حکمرانوں کی عوام کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ان سب کا حساب تو دینا ہوگا۔ میں نے تمام حقائق آپ تک رکھے۔ عمران خان کی بہن عظما، ڈاکٹر عظما نیازی کیا کہتی ہیں؟ یہ خان صاحب کے لیے اب وقت ہے کہ سارے نکلے۔ اب اپنے نے خان صاحب نے جو کرنا تھا کر لیا، اب باقی پاکستانیوں کا کام ہے کہ اس پاکستان کے لیے، اس ملک بچانے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے باہر نکلے۔ ناظرین، تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ پاکستان میں دوسرے ملکوں کے سفارتکار، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں ایک ایک ظلم کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں ادارے رائے پر پابندی ہے۔ اگر آپ بھی نہ نکلیں تو آپ کی فیملی سے بھی کوئی اور بندہ اسی طرح حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوگا، اور تمہیں انسانی حقوق سے موجودہ حکمران نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عدالتوں کی، نہ قانون کی، نہ انسانی حقوق کی۔ انہیں حکمران نہیں، مسلط ٹولہ کہا جا سکتا ہے، اور ٹولے لوٹ مار کرتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان زندہ باد۔